मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है। 4 रोज़ा मजालिस का मुसलसल आपने शिरकत फरमाई 4 रोज़ा मजालिस में, और आज इस सिलसिले की खमसे की आखिरी मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और तिलावत हदीस किस्सा से हुआ। आज की आखिरी मजलिस जो कि शब शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आप तमाम मोमिन खिदमत में और बिलखुसूस इमाम ज़माना की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं इमाम की शहादत की। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मीसम आब्दी साहब से कि तशरीफ़ लाएं, बारगाह अहले बैत में इख्तिसार से कलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। 4 मिसरे सवाबन कि जिस हद पे जाके मैंने है सोचा हुसैन को, जिस हद पे जाके मैंने है सोचा हुसैन को, उससे हमेशा आगे ही पाया हुसैन को, उससे हमेशा आगे ही पाया हुसैन को, कि पहुँचाएंगे इमामे ज़माना हुसैन को, पहुँचाएंगे इमामे ज़माना हुसैन को। लिखूंगा आज रात अरीज़ा हुसैन को, लिखूंगा आज रात अरीज़ा हुसैन को, लिखूंगा आज रात अरीज़ा हुसैन को। और ये आखिरी की मैदान में सबको भेज चुका जब अली का लाल, मैदान में सबको भेज चुका जब अली का लाल। फिर सैयदा की बेटी ने भेजा हुसैन को, फिर सैयदा की बेटी ने भेजा हुसैन को। सलाम। जज़ाकल्लाह जनाब मीसम आब्दी साहब। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब कासिम रज़ा साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंज़ूम खराज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक ख़ता मौला अब्बास के हवाले से मुलाज़ा फरमाएं। हसन भाई देखिएगा कि अलम ऊंचा रखा साहिल पर दोनों हाथ कटवा कर, अलम ऊंचा रखा साहिल पर दोनों हाथ कटवा कर, वफ़ा को नाज है तुम पर वफ़ादारी का क्या कहना, वफ़ा को नाज है तुम पर वफ़ादारी का क्या कहना। अलम ऊंचा रखा साहिल पर दोनों हाथ कटवा कर, वफ़ा को नाज है तुम पर वफ़ादारी का क्या कहना। और जरी से आज भी ये जाफ़र तैयार कहते हैं, जरी से आज भी ये जाफ़र तैयार कहते हैं। तुम ही हो सानिए हैदर अलमदारी का क्या कहना, तुम ही हो सानिए हैदर अलमदारी का क्या कहना। नारे सलवात। आज की मुनासिबत से एक मतलब चाहे शहर में फरमाएं कि ज़माना जिनको निगाहों से था गिराए हुए, ज़माना जिनको निगाहों से था गिराए हुए, सदाकतों का अलम है वही उठाए हुए। और ये भी शेर कि अजब सितम है गिराकर मज़ार आले रसूल, अजब सितम है गिराकर मज़ार आले रसूल। रसूल पाक से हैं राब्ता बनाए हुए, रसूल पाक से हैं राब्ता बनाए हुए। विषय के चराग जलते नहीं आज जिनकी कब्रों पर, चराग जलते नहीं आज जिनकी कब्रों पर, वही थे सारे ज़माने को जगमगाए हुए, वही थे सारे ज़माने को जगमगाए हुए। और ये विषय कि वो चंद लोग जो दुनिया में बन गए थे इमाम, वो चंद लोग जो दुनिया में बन गए थे इमाम, वो सब थे जाफ़र सादिक ही के पढ़ाए हुए। वो चंद लोग जो दुनिया में बन गए थे इमाम, वो सब थे जाफ़र सादिक ही के पढ़ाए हुए। और वो इन हिदामे मज़ारात से नहीं मिटते, वो इन हिदामे मज़ारात से नहीं मिटते, जो अपने रोज़े हर एक दिल में हैं सजाए हुए। और आखिरी शेर के सलाम क़ब्र मुताहर पर है अगर बिदअत, सलाम क़ब्र मुताहर पर है अगर बिदअत। फरिश्ते किस लिए अफलाक से हैं आए हुए, फरिश्ते किस लिए अफलाक से हैं आए हुए। नारे सलवात। जज़ाकल्लाह कासिम रज़ा साहब, बेहतरीन कलाम आपने पेश किया। यकीनन जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए बुलंद तर सलावत।
اور ہم سب کے لیے بڑی دکھ کی بات یہ بھی کہ 4 ائمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کا مزار سونا ہے اور ہم لوگ چھتوں میں رہتے ہیں. بہرحال ہم سب دعا گو بھی ہیں اور کوشش میں بھی کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو. اور اب میں گزارش کروں گا جناب ارشد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد بزرگ بھائی مولانا بلال قادمی صاحب کے 9 شعر. حال جب جناب زینب سلام علیہ کربلا محلہ گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ, تو جناب عباس علیہ السلام کی قبر پہ ان کے بین تھے. شاید میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس, آج زینب سارے دربار کھڑی ہے عباس, جن کے والی بھی نہیں گود میں بچے بھی نہیں, ایک بہن ساتھ انہیں لے کے چلی ہے عباس, ایک بیمار بتی جا ہے فقد ساتھ میرے, جس کے پیروں میں بھی زنجیر پڑی ہے عباس, لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں, کیا یہی مرتبہ ہے آل نبی کا عباس, لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم, اور حسرت سے بہن دیکھ رہی ہے عباس, بیٹھ کر پڑھتی ہوں راتوں کو نمازیں بھیا, اب تو میری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے عباس, شخصیت زینب مضطر کی بیاں کیا ہو بلال, کبھی زہرا کبھی سرور
تو کبھی ہے آباد، یہ اسیری کی ہوا ایسی چلی ہے آباد۔ جزاک اللہ جناب ارشد صاحب۔ حضرات کیلان بھی سماعت فرما لیں کہ مجلس برسی برائے سال ثواب مرحوم یوسف حسین منا صاحب ابن مرحوم مہندی حسین انشاءاللہ 26 اپریل 2026 بروز اتوار شب میں 7:30 بجے مسجد گھسیٹی بیگم پٹالی والی گلی کازمین روڈ لکھنؤ میں منعقد ہوگی۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید علی زہاد آبدی صاحب قبلہ قوم ایران۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں، اور میں اس آخر میں گزارش کروں گا شاعر جناب طاہر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنا کلام پیش کریں۔ اس کے بعد مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ میں دیکھتی رہی زینب کرن میں نوحہ تھا، میں دیکھتی رہی دامن غموں سے بھر گیا، میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی ایک لاش آئی دوسرا میدان میں گیا، دن بھر یہی ہوا کیا، میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی وہ تنہا جوان کی لاش اٹھا ہی حسین نے، بے شیر کی لحد بھی بنا ہی حسین نے، بھائی میرا اکیلا تھا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی کرب و بلا میں دیکھی ستم کی یہ انتہا، مظلوم مانگتا رہا پانی نہیں ملا، بے شیر پیاسا مر گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی ڈوبا ہوا تھا خون میں میدان کربلا، مقتل میں سو رہے تھے شہیدان کربلا، گھر جل گیا حسین کا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی ایسی مصیبتیں نہ اٹھا ایک کبھی کوئی، ایک ایک کر کے مر گئے میدان میں سبھی، کنبہ میرا اجڑ گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی دریا پر سو رہا تھا علم دار کربلا، جکڑا ہوا رسن میں تھا بیمار کربلا، نیزے پر سر حسین کا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ، میں دیکھتی رہی آصف آج بھی یہی گونجی ہوئی صدا،
آواز آ رہی ہے کسی کی یہ جہاں بجا، بھائی شہید ہو گیا میں دیکھتی رہی، بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی۔ بہت شکریہ طاہر بھائی۔ حضرات، خمسہ مجالس کا یہ سلسلہ جاری تھا جس کی آج آخری مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زدید صاحب قبلہ۔ اس سے قبل جناب عباس موسوی صاحب کو حکم ہے میں بیان کر دیتا ہوں، کچھ چینلز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے جو مسلسل اس خمسہ مجالس کو لائیو کر رہے ہیں۔ لائیو عزاداری چینل لکھنؤ، یا علی چینل انڈیا، حیدری چینل، مرکز اعضا، سلمان عزاداری براڈ کاسٹ، عباس موسوی چینل اور گراف ایجنسی، ان سبھی کا شکریہ جناب کوکب نواب صاحب کی جانب سے اور عباس موسوی صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجالس مسلسل جاری اور ساری ہیں، اور ان مجالس کا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ترویج ولایت۔ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا سید علی متقی زدید صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صلوات بھیج دو۔ بہت ہی مختصر سی سورہ مائدہ کی پہلی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس میں خداوند عالم نے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو ایک خاص حکم یہ دیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو خالی ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وعدے کو پورا کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر وعدے کو پورا کر رہے ہو تب تو تمہیں ایمان لانے کا فائدہ ہے، اور اگر تم نے وعدے کو پورا نہ کیا تو پھر ایمان لانے سے کچھ حاصل تمہیں نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والوں سے ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کون ایمان لانے والا ہے، تو اس کے لیے بہت سے معاملات ہیں اور بہت سے نظریے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو اس وقت تک ایمان لانے کا کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اعلان ولایت امیر المومنین ہو، زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ولایت کا اقرار ہو۔ اب عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بیان ہوتا ہے کہ صاحب ایمان لانے کا مطلب خالی ولایت نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کافی ہے اور محمد رسول اللہ کافی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا تو ایمان لانے والوں کو وعدہ پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ وعدہ پورا کرنے کا حکم دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ پر ایمان کوئی چیز نہیں ہے، خالی محمد رسول اللہ پر ایمان کوئی چیز نہیں ہے جب تک وعدے کو پورا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وعدہ خلافی پسند نہیں کرتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ تو اب یہ کس وعدے کے لیے بات ہو رہی ہے اور کس وعدے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور کس وعدے کی طرف زور دیا جا رہا ہے، تو ہمارے چھٹے سرکار حضرت امام نے جو اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ یہاں وعدے سے وہ مراد نہیں ہے جسے تم وعدہ سمجھ رہے ہو، بلکہ وعدے سے مراد ولایت علی کا اقرار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ہی کے سلسلے میں رسول اللہ نے امت سے وعدہ لیا تھا اور امت نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اللہ نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کئی بار تم رسول سے وعدہ کر چکے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، یعنی اقرار ولایت امیر المومنین کرو۔ اب ولایت کا ہی مسئلہ ہے اور وعدے سے مراد ولایت امیر المومنین ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں کا پر غور طلب یہ ہے کہ اگر عام وعدہ بھی مان لیا جائے کہ عام وعدوں کی بات ہے اور یہ اس وعدے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وعدہ تو کوئی بھی وعدہ ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی بھی وعدہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی سے کسی نے بھی کوئی بھی وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو وہ پورا کرے، دیکھیے اس وعدے کو وہ پورا کرے۔ اب بہت سے وعدے ہیں کہ انسان وعدہ کرتا ہے، اور مثال کے طور پر عباس موسوی صاحب سے وعدہ ہوا کہ ان کا صاحب مجلس پڑھنے آنا ہے، تو یہ میں نے وعدہ کر لیا، انہی نے وعدہ مجھ سے کر لیا کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا بھی کرنا ہے، وعدے کو نبھانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم یہی ہے۔ تو اب وعدے بہت سے طریقے کے ہوتے ہیں اور بہت سے وعدے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپس میں بھی تم نے کوئی بھی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو وہ تو اللہ کو پسند نہ ہو، اور اگر کوئی رسول اللہ سے وعدہ خلافی کر جائے تو وہ کیسے پسند ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعدہ ان سے بھی ہوگا۔ اب وعدے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ وعدے بہت سے طریقے کے ہوتے ہیں اور بہت سا انسان وعدہ کرتا ہے۔ اب مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے وعدہ کر لیتا ہے، بیٹا باپ سے وعدہ کر لیتا ہے، بھائی بھائی سے وعدہ کر لیتا ہے، دوست سے وعدہ کر لیتا ہے، ایک محلے کا آدمی محلے والے سے وعدہ کر لیتا ہے، پڑوسی سے وعدہ کر لیتا ہے، اور تمام طرح کے وعدے ہمارے سامنے ہیں اور لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ اس میں سارے وعدوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دو وعدے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وعدہ کرنے والا کبھی جس سے وعدہ کر رہا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، سن میں سن رسیدہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ کرنے والا سن میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا ہے جو اپنے بڑے سے وعدہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہے جو اپنے چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ اگر بڑا چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے تو وہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر چھوٹا کوئی بڑے سے وعدہ کرتا ہے تو وہ بھی نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی زمانے کا مزاج ہے کہ اگر چھوٹا کوئی بڑے سے وعدہ کر کے اور وعدہ خلافی کر جائے، وعدہ پورا نہ کر پائے، کسی بھی وجہ سے وہ وعدہ نہ پورا کر پائے، تو چھوٹے کو کوئی کچھ کہتا نہیں،
اس لیے کہ زمانہ یہی کہتا ہے کہ ارے بھائی بچہ تھا، وہ وعدے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے وعدہ کر لیا، اور جب وعدہ کر لیا تو وہ وعدہ نہیں نبھا پایا۔ کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے، اور اس نے نا سمجھی میں یہ کام کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بڑا کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائے تو ہر آدمی کی انگلی اسی کی طرف اٹھتی ہے۔ ارے صاحب دیکھیے ایک ایسے آدمی ہے، انہیں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں کیا، انہیں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں کیا، انہیں نے وعدہ کیا تھا تو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا وعدہ خلافی کر جائے تو زیادہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن اگر بڑا وعدے سے مکر جائے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹا کوئی وعدہ خلافی کر جائے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اچھا اب مثلاً ایسا وعدہ ہوا کہ چھوٹے نے ایک بڑے سے وعدہ کیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ کر دیا تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے۔ آپ غور فرمائیں، کنڈیشنل وعدہ ہے۔ اب جب کنڈیشنل وعدہ ہے، چھوٹے نے وعدہ پورا کر دیا، اور جب چھوٹے نے وعدہ پورا کر دیا تو بڑے کو بات آئی تو بڑے کہتا ہے کہ اب نہیں کر سکتے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور تمام معاملات بیان کر رہا ہے، تو ہر آدمی کہے گا کہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بھئی جب چھوٹے نے اپنا وعدہ نبھا دیا تو آپ تو بڑے ہیں، لہذا آپ کو پہلے وعدہ نبھانا چاہیے۔ اب آپ کو اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ بھئی اسلام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا آغاز 2 وعدوں سے ہو رہا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے نے بڑے سے وعدہ کیا ہے، ایک بڑے نے چھوٹے سے وعدہ کیا ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ کہ رسول اللہ ہیں جنہی نے علی سے وعدہ کیا ہے، اور مولا علی ہیں جنہی نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مولا علی کا سن 10 برس کا ہے اور رسول اللہ کا سن 40 برس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سن میں بڑا ہے اور ایک سن میں چھوٹا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج جو میری نصرت کا مجھ سے وعدہ کرے گا، جو میرا مددگار ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، میں اپنی ولایت اسی کے حوالے کروں گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وعدہ کیا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں، میں ہر محاذ پر آپ کا مدد کروں گا، میں ہر جگہ آپ کو بچاتا ہوا نظر آؤں گا۔ جب حضرت علی نے یہ وعدہ کر لیا تو اب رسول اللہ کو بھی اپنا وعدہ یاد ہے، علی کو بھی اپنا وعدہ یاد ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ سے جو وعدہ حضرت علی نے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ بھئی علی نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا صاحب مکے میں کفار کے بچوں سے علی نے بچایا، مرحب سے علی نے بچایا، انتر سے علی نے بچایا، ہر محاذ پر علی بچاتے چلے گئے۔ جب بچاتے چلے گئے تو علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو اب نبی کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے غدیر میں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا دعوت ذوالعشیرہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ بات ہی آہستہ آہستہ آپ کا بھی غور فرمائیں کہ یہ مولا کائنات اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اور اس کے بغیر کچھ ہے نہیں، کیونکہ کچھ ہے نہیں، آدمی کچھ بھی سوچتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن ولایت امیر المومنین کے اقرار کے سوا نجات کا کوئی راستہ ہے وہ نہیں۔ اب یہ کہ مولا علی کی ولایت ہے تو ان کا صاحب ان کے پاس ولایت ہے، یہ امام ہے تو فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، ان کو بھی بنا لیا گیا، ان کو بھی بنا لیا گیا، ان کو بھی بنا لیا گیا، انہیں ہم نے بنایا ہے، انہیں انہی نے بنایا ہے، انہیں انہی نے بنایا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے 2 لفظوں میں عرض کر دوں کہ جتنے چاہے آپ ولی بنا لیں اور جسے چاہے آپ ولی بنا لیں، لیکن اگر اعلان ہوگا اذان میں تو صرف مولا علی کی ولایت کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سب کی ولایت اذان سے باہر ہے، اور علی کی ولایت وہ ہے جس کے بغیر اذان اذان ہی نہیں ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ کہ مولا علی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی میں یہیں کی مجلس میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو مولا علی کی وہ منزلت ہے کہ سارے فضائل علی کو گھیرے ہوئے. دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں ان کا صاحب یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضیلت ہے اور یہ علی کی فضیلت ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ فضیلت کی فضیلت ہے کہ وہ علی میں پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے یہ بڑی نازک سی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب قلعہ خیبر کو فتح کر لیا، یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے. خیبر کا در 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا، یہ علی کی فضیلت ہے. مرحب کو قتل کر دیا، یہ علی کی فضیلت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلتوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ در علی پر ہیں. دیکھیے در علی پر ہیں. اگر علی کے در سے ہٹ جائے تو خدا کی قسم کوئی فضیلت ہی نہ رہ جائے. دیکھیے فضیلت ہی نہ رہ جائے. یہ میں ایسے ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ سید امیری کہ مولا علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے اور بہترین شاعر بھی تھے، زبردست شاعر تھے، فی البدیع شعر کہتے تھے. اور ان کے شاعری کا مزاج یہ تھا کہ ان کے اشعار سے دشمنان علی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ ہر شعر میں کسی نہ کسی دشمن کی ہجو ضرور ہوتی تھی. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب انداز کے شاعر تھے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں عرض کر دیں کہ یہ بالکل پیور تبرعی شاعر تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بالکل ان کے جملے ہی عجیب و غریب تھے. انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا. کیونکہ ان کے بہت سے واقعات ہیں، اور ایک واقعہ اور میں نے اس پہ دیکھا کہ یہ سید جا رہے ہیں اور 2 آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ولایت علی پر گفتگو کر رہے ہیں. سنیے گا، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ. اسے شہید ثالث نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور مجالس المومنین میں، اور علامہ سعد حسین خان صاحب نے بھی کتاب میں اپنی لکھا ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے کہ 2 شخص آپس میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہیں، اور بحث ہو رہی ہے ولایت امیر المومنین پر. دیکھیے ولایت امیر المومنین پر بحث ہو رہی. ایک مولا علی کا چاہنے والا ہے اور ایک دوسرے سلسلے کا ہے. دیکھیے وہ دوسر سے آیا ہے. یہ مولا علی کا چاہنے والا اس انداز سے علی سے محبت کرتا ہے کہ جیسے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو ایک مانتا ہے، ویسے ہی یہ علی کو بھی ولایت کے معاملے میں ایک ہی مانتا ہے. اور بحث ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے اور بہت زوردار بحث ہو رہی ہے، اور کوئی کسی طرح سے قائل نہیں ہو رہا ہے. یہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنے پر آمادہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے مولا علی. دیکھیے بلا فصل خلیفہ ہیں مولا علی، جو ہماری شان ہے، اور جو ہمارے ہاں اذانوں میں جب ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے تو وہ خالی ولی اللہ کہہ کے نہیں رکتے ہیں، بلکہ خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں. اس لیے کہ علی کو ولی تو دوسرے بھی مانتے ہیں، لہذا خلیفتہ بلا فصل کہہ کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اذان شیعوں کی اذان ہے، صوفیوں کی اذان نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری طرح سے آمادہ ہے کہ مولا علی کو یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی ہی ہیں جو ان کے سچے جانشین ہیں، سچے خلیفہ ہیں، اور وہی امام برحق ہیں، اور وہی ولی مطلق ہیں. یہ سب بیان کرنے پر آمادہ ہے.
اور دوسرا دوسرے سلسلے کے ایک بڈھے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ادھر لگا ہوا ہے کہ نہیں وہ ہے، اور وہ بیٹھ گئے تھے، اور وہ بیٹھ گئے تھے، اور فلاں نے بنایا تھا، اور فلاں نے بنایا تھا. بہت سی باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے، اور بحث ہو رہی ہے، لیکن کسی نتیجے پر دونوں نہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن کسی نتیجے پر دونوں نہیں پہنچ پا رہے. آخر میں دونوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو بھائی کوئی تیسرا ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا تم صحیح کہہ رہے ہو، کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا تم صحیح کہہ رہے ہو. تو نے کہا کون فیصلہ کرے گا؟ یہاں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ ہم راستے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آئے گا اسی کے سامنے ہم دونوں باتیں رکھیں گے، اور جب ہم دونوں باتیں اس کے سامنے رکھیں گے تو جو وہ فیصلہ کر دے گا وہ دونوں مان لیں گے. دیکھیے دونوں مان لیں گے. پوری توجہ سنیے. دونوں اس بات پر تیار ہو گئے، اور جب تیار ہو گئے تو دونوں آ کے راستے پر بیٹھ گئے. بہت دیر تک کوئی نہ آیا. آخر میں دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، یہ سید تھے. یہ آہستہ آہستہ خرامہ ادھر سے نکلے، اور جیسے ہی ان کو دیکھا دونوں نے آواز دی. یہ وہاں پہنچ گئے. کہا خیریت، کیسے بلایا، کیا بات ہے؟ کہا ہم دونوں میں بحث ہو رہی ہے. کہا کیا بحث ہو رہی؟ کہا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہم دونوں آدمی آپ کے سامنے باتیں اپنی اپنی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو مولا علی کا چاہنے والا تھا اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سچے جانشین مولا علی ہیں. بس جیسے ہی یہ کہا سید نے فوراً کہا، اور یہ حرامزادہ کیا کہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے. کیا غور کر رہے ہیں؟ یہی جملہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہی جملہ لکھا ہوا ہے. میں نے جو روایت میں دیکھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور جیسے ہی کہا ویسے ہی وہ تو فوراً خاموش ہو گیا، اور یہ جو مولا علی کو جانشین بتا رہا تھا یہ ہنسنے لگا. اور اس کے بعد اس نے کہا فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا، دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میری بھی تو سننا چاہیے تھی. تو سید نے آواز دی کہ وہ علی کا چاہنے والا ہی کیسا کہ جو علی کے دشمن کی بھی سنے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. غور طلب ہے. دیکھیے آپ غور فرما رہے ہیں. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر واقعی علی والے ہو تو غیر کی سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. کس میں ہمت اور کس میں جرأت کہ جو مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرے، اور یہ ولایت کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے. آپ کبھی غور فرمائیں کہ اس کے لیے لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، اور کس طرح سے ولایت امیر المومنین کو ہی ثابت کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے تو لوگ یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم نے کبھی ایسے ویسوں کو ولی مانا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ولی اسے قطعی نہیں مانتے کہ جس کے لیے اللہ کے راضی ہونے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. دیکھیے بہت سیدھی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ مقابلے میں آنے والے جتنے ہیں سب رضی اللہ ہیں. ان کا صاحب یہ رضی اللہ، وہ رضی اللہ، وہ رضی اللہ. یہ کہا ان کا صاحب اللہ کی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے. سارا زمانہ دعائیں مانگ رہا ہے. ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر ذرا سا غور کیجیے گا کہ مانگی جا رہی ہے رضا. دیکھیے مانگی جا رہی ہے رضا، اللہ کی رضا مانگی جا رہی ہے.
علی کے لیے رضا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ علی نے خود اللہ سے رضا مانگی ہے، بلکہ رضا الہی خریدی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو مانگ رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو خرید رہا ہے۔ خریدنے میں اور مانگنے میں فرق جانتے ہیں آپ؟ مانگنا فقیری کی علامت ہے اور خریدنا امیری کی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ نے فرمایا کہ مانگنا فقیری کی علامت ہے اور خریدنا امیری کی علامت ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے جو امیر ہوگا وہی خریدے گا۔ اب یہ کہ امیر ہیں تو کتنے امیر ہیں، یہ بھی تو غور طلب ہے کہ امیر ہیں، ان کا صاحب امیر ہے، بڑی دولت ہے، پیسہ ہے، تو ان کا صاحب ہے تو پتہ کیسے چلے گا کتنے امیر ہیں؟ بھائی کتنے امیر ہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ دیکھا جائے گا خریدا کیا ہے۔ ایک صاحب نے سائیکل خریدی ہے، ماشاءاللہ اچھے ہیں، پھر اسکوٹر خرید لیا ہے، بائک خرید لیا ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اور آگے بڑھے، ان کا صاحب بلٹ خریدی ہے، 2-2.5 لاکھ روپے کی ملتی ہے، 3 لاکھ روپے کی ملتی ہے، ان کا صاحب کیا کہنا، آپ غور کر رہے ہیں؟ بہت امیر ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے مرسڈیز خریدی ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ اب وہ کار لے کے چلے ہیں۔ دوسرے آئے، ان کا کار کا شو روم خرید لیا ہے، ان کا صاحب ان کا کیا کہنا۔ اس کا مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا خریدا ہے، جو کچھ خریدا ہے اس سے معلوم ہوگا کتنا امیر ہے۔ اب علی نے کسی چھوٹے موٹے کی مرضی نہیں خریدی ہے، علی نے اللہ کی مرضی خریدی ہے، اور جب اللہ کی مرضی خریدی ہے تو اب علی امیر نہیں کہلائیں گے، جناب امیر کہلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے جناب امیر۔ تو اب مولا کائنات کی کوئی کیا شیان بیان کرے گا، کیا منزلت کو سمجھے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس منزل پر ہیں۔ اب ان کی ولایت کو جو رائج کیا گیا ہے، وہ بس میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، تو جملوں میں آپ کی بات کو مکمل کر دوں اور موضوع بھی پورا سمیٹ دوں اسی میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ولایت کے سلسلے میں کیا کاوشیں کی ہیں۔ یہ بھی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہو تو فوراً گواہی دینے پر واجب ہے کہ وہ میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دے۔ آپ نے اس حدیث کے اوپر غور نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مستحب مان لیا جائے، جیسا لوگ کہتے ہیں کہ اذان میں مستحب ہے اور تشہد میں مستحب ہے اور یہاں مستحب ہے اور وہاں مستحب ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں اگر مستحب ہیں تو ایسی مستحب ہیں کہ ان مستحب کے ادا کرتے ہی فوراً ولایت علی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کر دوں، ولایت واجب ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور امام کی جو فقہ ہے، جسے فقہ جعفری کہتے ہیں، ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں 4 فقہ ہیں اور انہی چاروں کا بورڈ بنا ہوا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ان چاروں میں فقہ جعفری نہیں ہے۔
اور کر رہے ہیں یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یہ انہیں 4 فقوں پہ ہے، اس میں فقہ جعفری کو شامل نہیں کیا گیا. خیر ان میں ہونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ چاروں اور ہیں اور یہ اور ہیں. تو فقہ جعفری جو ہے وہ فقہ جعفری ہماری ہے. آپ غور کر رہے ہیں یہ فقہ ہماری ہے. شیعوں کی فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری کہلاتی ہے. شیعہ پہچانے ہی جاتے ہیں اکثر و بیشتر ملکوں میں امام کے نام سے، یہ جعفری ہیں. جعفری کا مطلب یہ ہے کہ فقہ جعفری پر عمل کرنے والے. ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ فقہ جعفری والے ہی وہ ہیں جو ولایت والے ہیں. دیکھیے جو ولایت والے ہیں جتنے بھی فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں ان کو اگر آپ ٹٹولیں گے، غور کریں گے اور دیکھیں گے تو سب آپ کو متفق ملیں گے علی ابن ابی طالب کی ولایت پر. دیکھیے سب متفق ملیں گے اور سب علی ولی اللہ کہنے والے ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جو فقہ رائج کی ہے وہ ولایت سے اس طرح سے ملی ہوئی ہے. بالکل آسان لفظوں میں عرض کر دوں ملی ہوئی ہے کہ چاہے تو فقہ ولایت علی کہہ لو اور چاہے فقہ امام جعفر صادق کہہ لو، بات ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ولایت ہے جو فقہ ہے، جو فقہ ہے وہی ولایت ہے. امام نے بتا دیا کہ ہماری فقہ ولایت علی سے علیحدہ نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے جو میں نے عرض کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ولایت علی کو ہٹا کے فقہ کو بیان کریں وہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی اپنی فقہ ہو سکتی ہے، امام جعفر صادق والی فقہ نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھے محمد والے اس طرح سے ملا کے بیان اور ولایت کا بہرحال درس دیتے رہے. اور امام کے زمانے میں کئی ہزار ایسے مدرسے تھے کہ جس میں امام خود جا کے درس دیتے تھے اور جب درس دیتے تھے تو درس میں بھی ولایت امیر المومنین پر ہی زور دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لو کہ اگر ولایت میں داخل ہو گئے ہو تبھی اسلام میں داخل ہو، اور اگر ولایت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم لوگوں نے آل محمد ہی کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر کیسی کیسی پیسے اور کیسے کیسے معاملات یہ آپ کو معلوم ہے. آج شب ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت. خدا لعنت کرے منصور دمانقی کہ جس نے امام کو زہر دے دیا. آج کی رات آپ کو معلوم ہے کہ امام نے کیسے گزاری ہے. رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، رات بھر کروٹیں بدلتے. امام زہر کا اثر ہوتا رہا اور جب 15ویں کی صبح نمودار ہوئی تو سورج ایک پیغام لے کے آیا کہ شیعوں تمہارے سر سے تمہارے امام کا سایہ اٹھ گیا. کوہرام برپا تھا. امام کو زہر سے شہید کر دیا لیکن دشمنی اسی پر رکی نہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنت البقیع میں جو 4 امام ہیں ان 4 اماموں میں ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار بھی ہیں کہ جن کی قبر پر چراغ بھی کوئی نہیں جلا سکتا. روضے کو مسمار کر دیا گیا، گنبد کو گرا دیا گیا. آج جب ہم سنتے ہیں کہ روضے کو گرایا گیا، گنبد کو گرا دیا گیا تو دل دہل جاتا ہے. سوچنے لگتے ہیں، ذہن پہنچتا ہے کہ جب گنبد گرا ہوگا تو قبروں کا کیا عالم ہوا ہوگا. مسمار کر دیا ان قبروں کو، برداشت نہیں ہو پاتا. ہم تو بیان بھی نہیں کر پاتے کہ کیا عالم ہوا ہوگا. آپ انصاف سے سوچیں کہ خالی قبروں کا معاملہ اس طرح سے سامنے آتا ہے
تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، دل پھٹا جاتا ہے، کلیجہ خون کا آنے لگتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ اس بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا جس نے بھائی کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، جس نے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، جس نے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ عزیزوں، امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا، لیکن ہاں امام موسی کاظم علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو تیار کیا، لے کے چلے۔ کاندھا دینے والے موجود تھے، کاندھا دیا جا رہا تھا، لے جا کے سپرد خاک کر دیا، جنت البقیع میں لے جا کے قبر میں اتار دیا۔ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا نہیں رہتا۔ وہ تو ایک ہی بیٹا تھا کربلا میں، جسے حسین کہتے ہیں، جس کا بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ عزیزان محترم، جب قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو زینب ناقے پر سوار ہے کہ ایک مرتبہ جھک کے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ تڑپ کے فرمایا میرے لال یہ کیا عالم ہے، یہ چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اے بھوپی اماں آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں، انہی نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے۔ حسین سیالم النزیب ظلم قامن ظلم قضائی تسیم اللہ۔ ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، 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 زہر داغات شہید واویلا صد واویلا، زہر داغات شہید واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، زہر داغات شہید واویلا صد واویلا، زہر داغات شہید واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا، ہائے ہائے جعفر صادق واویلا صد واویلا، رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، رو پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، کڑی الجوا کی
پڑھ کس طرح لائے رن سے رو قاسم چلے جو رن کو کبرا تڑپ کے بولی کس طرح صبر ہوگا ایک رات کے دلہن کو رو جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکے نہ بولی اماں ہمارے اصغر اب تک نہ آئے رن سے رو میں ماں بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا ایسا سلوک کوئی کرتا ہے بے وطن سے رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے جعفر صادق بابا الاسد بابا ہائے ہائے جعفر صادق بابا الاسد بابا ہائے ہائے جعفر صادق بابا الاسد بابا زہر دغا سے شہید بابا الاسد بابا ہائے ہائے جعفر صادق بابا الاسد بابا یا جناب سیدہ بابا الاسد بابا یا جناب سیدہ بابا الاسد بابا ہائے ہائے جعفر صادق یا جناب سیدہ ہائے ہائے جعفر صادق